रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सवाल ये किया गया है कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी क्यों जायज़ हैं। इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी क्यों जायज़ हैं। ये सवाल आम तौर से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से भी खूब हुआ करता है कि इस्लाम मर्दों को तो एक से ज़्यादा शादी का हुक्म देता है। कुरान करीम में कुरान करीम ने मर्दों को, मुसलमानों को जो एक से ज़्यादा ख़वातीन से, लड़कियों से शादी करने का हुक्म दिया है, यकीनन दिया है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, लेकिन उसके कुछ उसूल क़ायम किए हैं, उसको हदबंद किया है। अरब माशरे में पहले ख़वातीन से कितने भी निकाह कर सकते थे, आम तौर से कई निकाह, 4 निकाह से भी ज़्यादा निकाह किए जाते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इसकी बाउंडेशन कायम की, इसको हदबंदी की इसकी। तो कुरान करीम में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लड़कियों में जो तुम्हें भा जाएँ, जो तुम्हें पसंद आ जाएँ, उनमें से आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो शादी। लेकिन अगर आपको इस बात का अंदेशा हो, यहाँ अल्लाह ताला ने बाउंडेशन कायम की है कि अगर आपको इस बात का अंदेशा हो कि आप अपनी बीवियों के दरमियान, उन ख़वातीन के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, इंसाफ कायम नहीं कर पाओगे, फ़वाहिदतन, तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ़ एक लड़की से शादी करना है। यानी एक से ज़्यादा फिर आप शादी नहीं करेंगे। चूँकि अगर आप ऐसी कंडीशन में कि आप अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप एक से ज़्यादा अगर शादी करते हैं तो आप गुनाहगार होते हैं। चूँकि आप एक बीवी की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे, एक की तरफ आपकी रग़बत ज़्यादा बढ़ेगी, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और दूसरी बीवी चूँकि वो भी आप ही की बीवी है और उसकी तरफ आप उसकी जानिब से नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब होंगे, उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा बीवी रखने पर आपको ये अंदेशा हो जाता है कि आप उनमें इंसाफ नहीं कर सकेंगे, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ़ एक ही बीवी से, एक ही ख़ातून से, एक ही लड़की से शादी करें। ये तो हुई कुरान की उसूली बात। अब दूसरा रीज़न, दूसरा सबब जो एक से ज़्यादा शादी करने का इस्लाम ने किया है, कायम किया है, तो वो ये है कि आम तौर से जब आप दुनिया का मंजरनामा देखेंगे, दुनिया की कंडीशन, दुनिया के हालात और सिचुएशन देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये मालूम होगा कि दुनिया भर में आपसी इंतशार कुछ मुल्कों में हो जाता है। कभी मज़हब को लेके होता है, कभी हालात को लेके होता है, कभी अपनी मुल्कों की सरहदों को लेकर के होता है। आखिर बहुत सारे ऐसे रीज़न पैदा हो जाते हैं आपस में, हुक्मरानों में, मुल्कों के दरमियान, के आपस में जंग की नौबत आ जाती है। और आप ये जानते हैं कि जंगों में आम तौर से मर्द हजरात लड़ा करते हैं। जो फ़ौजी होते हैं, जो गाज़ी होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उनमें मर्द हजरात की तादाद फ़ौज में ज़्यादा होती है, और जो जंग में जाते हैं वो भी मर्द हजरात होते हैं। तो आम तौर से जब जंग की नौबत आ जाती है और जंग छिड़ जाती है, तो वहाँ पर अक्सर मर्दों की हलाकतें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ख़वातीन के, बनिस्बत औरतों के। तो अब ये होता है कि जब जंग में जो फ़ौजी मर गए हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी वाइफ भी होंगी, उनकी बीवियां होंगी। अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन की तादाद फिर भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी मुल्क में ख़वातीन की, लड़कियों की तादाद 1 लाख ज़्यादा है या 2 लाख ज़्यादा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में वो 2 या 1 लाख जो लड़कियाँ ज़्यादा हो चली हैं, अब उनकी शादी का क्या होगा। अगर मर्द हजरात एक से ज़्यादा शादी नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा निकाह नहीं करेंगे पाकीज़ा तरीक़े से, तो फिर वो जो 1 लाख या 2 लाख हैं उनका क्या होगा। उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उन हजरात से वो शादी करें जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और दूसरा रास्ता यह है कि वो अगर शादी नहीं करती, अगर वो उनके साथ निकाह नहीं होता मर्दों के साथ, उन 1 या 2 लाख लड़कियों का जो मर्दों से ज़्यादा हैं
ان کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سے شادی کیے ہوئے، بغیر کسی سے نکاح کیے ہوئے وہ غلط طریقے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرے، جو اس کی باڈی نیڈ ہے اس کو پورا کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، ہماری فطرت کو، ہمارے نیچر کو، ہماری ضرورت کو بنانے والا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان یہ ضرورت رکھی ہے کہ مرد اور خواتین ایک دوسرے سے مل کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگر ان مرد حضرات ایسی کنڈیشن میں دو شادی نہیں کریں گے جہاں پر خاتون کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد مردوں سے کہیں بڑھ گئی ہیں، تو ان لڑکیوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان خواتین کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی کہ وہ شادی کیسے کریں، شادی کس سے کریں۔ اگر وہ ان سے شادی نہیں کرتی جو آلریڈی شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہی کہ وہ پاکیزہ طریقے سے انہی مرد حضرات سے کہ دوسری بیوی بن کر کے رہیں یا تیسری بیوی بن کر کے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے کسی مرد سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی باپ یا بیٹا یا بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی یا اس کی کوئی بھی رشتہ دار یا محلے کی کوئی بھی خاتون یا ملک کی کوئی لڑکی کسی بھی مرد سے غلط طریقے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک سے زیادہ شادی کا مردوں کو اجازت دی ہے، وہ اس بنا پر دی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر انصاف بنا قائم کر سکیں تو ان کنڈیشن میں نہیں کریں گے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ملک کے حالات ہیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو اب مردوں کو چاہیے کہ وہ ان بیواؤں سے یا جو لڑکی زیادہ ہو چلی ہیں ان سے وہ نکاح کر لیں، تاکہ وہ لڑکیاں پاکیزہ طریقے سے اپنی زندگی کو، اپنی جیون کو گزار سکیں، اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، سبھی انسان ان رشتوں میں بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے عطا کیے ہیں کہ وہ کسی کا بہن ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، وہ آپس میں ان رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی غلط طریقے سے اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو اگر اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اشکال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ مرد اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کیوں کرتا ہے، تو ان کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کی آواز یہی ہوگی کہ یہ بہت بہتر طریقہ ہے ایسی کنڈیشن میں، ایسے حالات میں جب کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، چاہے وہ عورت ہوں جو بیوہ ہو چلی ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، یا وہ عورتیں جن کے شوہر کہیں شہید ہو گئے ہیں، یا اس طور پر کہ مرد حضرات زیادہ ہلاک ہو گئے ہیں کسی جنگ کی وجہ سے، کسی کنڈیشن کی وجہ سے۔ تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسری اس خاتون سے بھی نکاح کر لے جو بے سہارا ہو گئی ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کا دو فائدے ہوں گے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ جو خاتون ہے، وہ جو لڑکی ہے جو بیوہ ہو چلی ہے، ایک تو وہ شوہر اس کا سہارا بن جائے گا، وہ مرد اس کا سہارا بن جائے گا، وہ بے سہارا نہیں رہے گی۔ دوسری یہ کہ وہ اس کی جسمانی ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، وہ اس مرد سے اور وہ مرد اس عورت سے اپنی ضرورت کو بھی پورا کر سکے گا۔ تو یہ کنڈیشنیں ہیں، اور بہت سارے ملک تو ایسے ہیں دنیا میں جن میں اکثر لیٹوین کنٹری یا امریکہ میں بھی، یو ایس اے میں بھی یہ ہے کہ وہاں پر خاتون کی، لڑکیوں کی تعداد بنسبت مردوں کے زیادہ ہے۔ ان میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوں گی جو شادی کے لائق ہیں، یعنی جن کی عمریں اس اسٹیج پر ہیں کہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسائیں۔ تو عام طور سے یہ ایک سروے تھا بہت پہلے کا ہے کہ امریکہ میں 78 لاکھ خواتین مردوں سے زیادہ تھیں۔ صرف نیو یارک شہر میں ہی 10 لاکھ خاتون مردوں سے زیادہ تھی۔ اب جو یہ 10 لاکھ خاتون ہیں، اگر یہ چونکہ زیادہ ہیں 10 لاکھ، اب یہ 10 لاکھ کہاں جائیں گے؟ یہ سوال کوشچن پیدا ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ میں سے کچھ تو ایسی ہوں گی جو شادی کے لائق ہوں گی، تو انہیں 5 لاکھ مان لیجئے، 2 لاکھ مان لیجئے۔ اب یہ 2 لاکھ بھی ہیں یا 1 لاکھ بھی ہیں، جو یہ لڑکیاں ہیں جو نیو یارک شہر میں ہیں، یہ 78 لاکھ میں سے کچھ 20 لاکھ بھی اس لائق ہیں کہ وہ شادی کے لائق ہیں، ان کو شادی کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ کسی سے دوسری شادی نہیں کریں گی، چونکہ وہ تو زیادہ ہیں، اگر وہ کسی مرد سے دوسری شادی نہیں کریں گے، کوئی مرد ان سے دوسری شادی نہیں کرے گا، تو یہ ان کے پاس وہی 2 راستے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو ابھی، کہ یا تو وہ ان حضرات سے شادی کر لیں جن کی آلریڈی شادی ہو چلی ہے،
ہو گئی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی وائف ہیں، تو یا تو وہ یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ انسان نکاح کر کے شادی کر کے زندگی گزارے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ وہ بار کی محفل بن جائیں، دوسروں کی نظروں کی محفل، نظروں کی اٹریکشن کے لائق بن جائیں اور نظروں کو تسکین پہنچائیں اور بازاروں کی رونق بن جائیں یا محفلوں کی رونق بن جائیں، اوباشوں کی رونق بن جائیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط طریقے سے بغیر نکاح کے کسی عورت سے اپنی جسم کی ضرورت کو پورا کرے، یا کوئی خاتون، کوئی لڑکی اپنی ضرورت کو کسی مرد سے پورا کرے بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی شادی کے۔ یہ اپوتر طریقہ ہے، یہ نامناسب طریقہ ہے، یہ پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی گھر کی بیٹیاں یا بہنیں اس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی پھریں بازاروں میں، محفلوں میں، چوپالوں میں۔ تو کوئی پاکیزہ فطرت کا انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہت ساری تو ایسی بھی کنٹریاں ہیں جہاں پر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہیں۔ اب ہمارا ہی ملک ہے ہندوستان، یہاں پر جو ہیں اکثر جو ماں کے پیٹوں میں جو اسقاط حمل کرایا جاتا ہے، ماں کے پیٹوں میں جو بچے گروائے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ تحقیق ہے کہ 10 لاکھ، تقریباً 10 لاکھ لڑکیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ وہ کیوں مار دی جاتی ہیں؟ وہ پہلو دوسرا ہے، وہ کس اندیشے سے مارتے ہیں، کس خوف کی بنا پر مارتے ہیں ان کو ماں کے پیٹوں میں۔ لیکن وہ 10 لاکھ خاتون لڑکیاں اگر ماں کے پیٹوں میں نہ ماری جائیں تو ہندوستان میں بھی لڑکوں سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، کچھ ریزن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس بنا پر مردوں کے لیے ایک سے زیادہ شادی کو جواز بخشا ہے، جائز قرار دیا ہے، مباح قرار دیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی مردوں کے لیے اس طریقے سے جائز ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ میں آئی ہوں گی، اور مزید بھی بہت سارے ریزن اور اسباب اور وجوہات ہیں اس چیز کے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا مردوں کے لیے کیوں جائز ہے۔ وآخر دعوانا